देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। पाकिस्तान में आजादी इजहार के हवाले से कदघन लगाना, पाबंदियां लगाना कोई नई बात नहीं, लेकिन ये एक बार फिर सूरत हाल नजर आ रही है। जब भी कोई नई हुकूमत आती है, उसका सबसे पहला या अव्वलीन फरीजा ये होता है कि किसी ना किसी तरीके से सहाफियों की जबाबंदी की जाए, किसी तरीके से सच को बोलने से रोका जाए। और ये हर दौर में हुआ, हर दौर में यही कोशिश की गई कि सच की आवाज को दबाया जाए, सहाफियों की आवाज को दबाया जाए। लेकिन ये एक बार फिर होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान में अगर हम गुज़श्ता चंद सालों की तारीख देखें, जब भी कोई हुकूमत आई तो कोई ना कोई नया ऑर्डिनेंस लाई, किसी ना किसी नए बहाने के जरिए, कोई नया बहाना तलाश करके सहाफियों की आवाज को बंद करने, रोकने और दबाने की कोशिश की गई। लेकिन ये एक बार फिर हुआ जब हित्तक की इज्जत का कानून लाने की कोशिश की गई। पंजाब असेंबली में ये कानून पेश हुआ, मुल्क भर के सहाफियों ने इसके हवाले से आवाज उठाई, सरापा एहतजाज हुए, अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया। लेकिन पंजाब की मौजूदा हुकूमत के ऊपर कोई जू ना रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने बिल आखिर इस कानून को हतमी शक्ल दे दी है और सहाफियों के हवाले से जो तमाम तर तंजीमें हैं, उन्होंने इस हवाले से शदीद अपने एहतजाज का इजहार भी किया। लेकिन बिल आखिर गवर्नर पंजाब ने इस कानून को हतमी शक्ल दे दी और अब ये कानून गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए बाकायदा तौर पर पंजाब में लागू कर दिया गया। इस कानून के पीछे क्या मकासद हैं? आखिर पंजाब की हुकूमत या मौजूदा मुल्क की हुकूमत क्या चाहती है? क्या सच बोलने की इतनी बड़ी सजा होगी कि अब 30-30 लाख रुपए जुर्माने के डर से सहाफियों को डराया, धमकाया और दबाया जाएगा? क्या यही सजा दी जाएगी सहाफियों को कि मुल्क में मौजूद मसाइल पर अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको इस तरह के कानून के जरिए, इस तरह के कवानीन के जरिए दबाया जाए? कवानीन का मसला नहीं, मसला इंप्लीमेंटेशन का है। आज प्रोग्राम में इस सवाल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी तज्ज़िया निगार जनाब जहांगीर सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, आप गालिबन 30-40 साल हो गए अब आप सहाफत के शोबे से वाबस्ता हैं। इतने अरसे में आपने आमिराना हुकूमत देखी, आपने एक नाम नहाद जमहूरी हुकूमत भी देख ली, सब कुछ देखा। एक चीज मुश्तरका रही, सहाफियों की आवाज को दबाया जाए, सच की आवाज को दबाया जाए। देखिए, इंतहाई अहमकाना बात यह है कि सच की आवाज को दबाया जाए। एक वाहिद ये सच की आवाज है जो इमॉर्टल है, लाफानी होती है ये, और ये सच्चाई चलती रहती है, कभी इसको नहीं दबाया जाता। अगर आप प्रेशर से दबा देंगे ना तो मुआशरा जो है मुनाफिक हो जाएगा, आपको धोखा देगा और वक्त पे आके आपका तख्त उलट देगा। आप इसको ये नहीं समझें कि आज सिर्फ चला के आप में ही है, ये हतक इज्जत है। आप जो है हतक इज्जत किसकी कर रहे हैं? अवाम की कर रहे हैं। आप सिर्फ वो ही देखें, ये लोग क्या करते हैं, चाहते हैं जो ये सुनना चाहते हैं ना जी, ये यही चाहते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं वो हमें सुनाया जाए, जो हम देखना चाहते हैं वो हमें देखना जाए, जो हम सोचना चाहते हैं वो हमें सोचाया जाए। बस इनकी जात से जो है ना बाला कोई नहीं है, इनकी सोच से बाला कोई नहीं है, इनकी समझ से बाला कोई नहीं है। आज तक ये जो काला कानून है ये रिपीटेडली आता है इनकी अक्ल में, इनकी नाकिस अक्ल में। ये आज तक ये बैठी नहीं है बात कि ये देखें, एक झूठ है, हम इसका चर्चा ना करें कि ये जो वहां पंजाब की वजीर आला है वो अपने खुल के बोल चुकी हैं कि नवाज इसमें इमरान खान के जमाने में कि काला कानून है, मैं निकलूंगी, ऐसा करूंगी और मैं इसका साथ नहीं दूंगी। ऑपोजिशन की बात नहीं है, हुकूमत बनाने के बाद तेवर बदल जाते हैं। बात नहीं है, झूठ की आदत है। अभी यहां भी जो वो आए तो अब ये वो ही कर रहे हैं जो ऑपोजिशन में थे तो ये पोजीशन में कर रहे हैं। तो इसकी मतलब है इनकी आदत है, ये एक ही साची के डले हुए हैं, इनका ज़हन एक ही साची में डला हुआ है। इनको वक्त सिखाता है, इनको चोटें सिखाती हैं। जब इनको लगता है ना इनकी हुकूमतें जाती हैं तब ये जो है सलाखों के पीछे होते हैं। जब इनको याद आता है कि अवाम कहाँ है, इनकी हिमायत कहाँ है, ये चाहते हैं। ये हुकूमत सहाफियों को अपना दुश्मन क्यों समझती हैं? 13 सहाफी सिर्फ और सिर्फ निशानदेही करता है ताकि बर वक्त उस चीज को सुधारा जा सके। पहले की कोशिश करते हैं कि सहाफी को खरीद लिया जाए। सहाफी खरीदे भी जा सकते हैं और खरीदे जाते भी रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज ये है कि कुछ ना कुछ ऐसे जरूर होते हैं जो सच बोलने के लिए पैदा हुए हैं। उनकी आप जान ले लें, वो सच बोलेंगे और जरूर बोलेंगे। अगर ऐसा है, सहाफत का क्या मतलब है? सहीफा नाजिल होता है, सच्चाई नाजिल होती है, आसमानी जो
پیغامات آتے تھے، یہ کتابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آتے تھے، آج بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سچائی اترتی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان صحائف پر، ان کی سچائی پر پابندی لگائی جائے۔ یہ سچ ہے، اس کو دبا سکتے ہیں۔ کیوں پابندی لگانے کی ضرورت کڑوے پیش سچ آئی؟ اگر حکومت اتنی اچھی ہے، اتنی مستحکم ہے، اتنا اچھا کام کر رہی ہے، تو سچ بولنے دیں، سچ بولنے کی اجازت دیں۔ سچ بولنے دیں۔ اب جو جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو آپ بول رہے ہیں کہ وہ سچ بولنے دیں گے؟ یہ کیسی احمقانہ سے اور معصوم سے بات آپ کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ نہیں دینے ان کی مجبوری ہے۔ ابھی اس سے زیادہ بھی نئے آئیں گے نا، جو نئے آئیں گے وہ بھی ایسے کر رہے ہوں گے، اور کوئی اور ہوں گے۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا چپ چاپ، یہ صرف آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں، پیپلز پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ جو ہے سچ کا ساتھ دیتی ہے، اور اس نے جو ہے پبلیکیشن کا ساتھ دیا، پبلک کا ساتھ دیا، اور جو ہے میڈیا کا ساتھ دیا۔ آج خاموشی ہے۔ ارے خاموشی تو نیم رضا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ایک ایسا جرم میں مجرمانہ حرکت ہے کہ آپ سچائی کے مقابلے میں آپ دعویٰ بھی کریں، آپ یہاں سے ہمدردی بھی چاہیں اور ساتھ بھی نہ دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ کو کھڑا رہنا چاہیے تھا نا، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کون سی جماعت یہ جو کھڑی ہوئی ہے کہ صحافیوں کے لیے کھڑی ہوتی ہے، کالا قانون یہ دبا دیں گے؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ 30 لاکھ روپے جرمانہ، 30، ان کو معلوم ہے کہ صحافی کو کیا ملتا ہے، اداروں سے کیا ملتا ہے؟ 30,000 سے زیادہ نہیں کماتے، آدھا سے زیادہ لوگ ایسے ہیں، اور 30 لاکھ روپے ان پہ جرمانہ لگاؤ گے آپ کو دوسری طرف کی حقیقت معلوم ہے کہ کس کرب سے گزر رہے ہیں؟ بے روزگاری ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں، یہ خوف کی فضا ہے اس میں۔ پہلے جو ہے پبلیکیشنز بند ہوتے تھے، اب پورے ادارے بند ہو رہے ہیں۔ اب یہ پہلے پبلیکیشن سے تو ادھر کا آدمی ادھر چلے جاتا تھا، ادھر نوکری کر لیتا تھا، اب ادارے بند ہو جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ یہ ان کو راستہ دیا جا رہا ہے کہ دوسرے کاموں میں لگو، یا پھر جو ہے وہ ہمارے جو ہے کھاتے پہ چڑھ جاؤ۔ پنجاب کا کیوں تعین کیا گیا اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہاں کے بالکل لیے؟ ٹھیک کہا، بڑی اہم بات کی ہے آپ نے۔ 13 کروڑ عوام کو تو انہوں نے بنا لیا غلام، ان کی آواز کو بند کرنے کا انہوں نے ایک خواب دیکھ لیا کہ ہم نے ان کی آواز کو بند۔ 13 کروڑ عوام ہیں وہاں، اور باقی 3 صوبوں میں بھی اتنے عوام نہیں ہیں، وہ اس میں 12 کروڑ جو ہے ٹوٹل بنتے ہیں، 13 کروڑ کو تو ایک کر لیا۔ اب یہ جو ایکسپیریمنٹلی اگر یہ وقت کے ساتھ تدریجی طور پر یہ دیکھیں گے کہ یہ قابو میں آ گئے تو یہ ایکسپینڈ کر دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی تو انہی کا حصہ ہے نا، یہ تو خاموش ہے سر، لیکن یہ تو ملک کا خاموش 60% تماشائی ہے۔ حصہ کے دو اوپر چار دیکھا جائے، بیانات سے کیا آپ ساتھ دے سکتے ہیں؟ سر 60% ملک کی آبادی کا حصہ اگر آپ دیکھا جائے، اس کے اوپر تو قانون لاگو ہو گیا، تو پھر بچا کیا؟ بچا کیا نہیں ہے، ابھی ان کی خواہشات کا بڑا حصہ بچا ہے۔ یہ اس لیے کہ ابھی تو دیکھیں کہ وہاں اتنا قابو کا پا لیا تو یہ تو آئے گا نا۔ یہ جو پھیلا ہے، یہ جو زہر آلود صورتحال ہے کہ اتنا احتجاج کیا، تمام ملک کی بڑی صحافتی تنظیمیں، چھوٹی صحافتی تنظیمیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گریا گریا احتجاج ہوا، بتایا گیا اس قانون میں خامیاں ہیں، بتایا گیا اس قانون کا استعمال غلط انداز سے ہوگا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب صحافیوں کو غائب کر دیا جاتا تھا، اٹھا لیا جاتا تھا، مختلف جرائم میں ان کا نام ڈال دیا جاتا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سچائی کی تعریف ان کی نظر میں یہ ہے کہ اگر ان کی اپوزٹ پارٹی کرتی ہے تو آپ اس کا چرچا کرو، یہ سپورٹ کرے گی حکومت۔ اگر ان کے خلاف بولتے ہو تو سچائی کا جرمانہ ہوگا۔ آپ نے جرات کی، آپ نے بغاوت کی، آپ غدار ہیں اس قوم کے۔ آپ یہ دیکھیں سچائی کی کیا تعریف ہے۔ میرا سچ اپنی جگہ پہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، آپ کہتے ہیں کیسے غلط ہے؟ سچ تو وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں، سچ تو وہ ہے جو حکومت چلانے کا کام آتا ہے۔ دلیل کی گنجائش ختم کر دی نا اس قانون کے بعد، تو حکومت نے سوال اٹھانے کی، دلائل دینے کی، بات سننے کی، بات رکھنے کی گنجائش ہی ختم کر دی۔ مزے کی بات ہی جو سمجھ رہے ہیں نا، جس بل سے ہمیں ڈسنا چاہتے ہیں اسی بل سے یہ ڈسے جائیں گے۔ ان کو کہنا پڑے گا، ایسے ان کی مشکلیں آتی ہیں تو یہ رابطے کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے لیے آوازیں اٹھاؤ۔ یہ سوشل میڈیا کو دبانا چاہ رہے ہیں، سوشل میڈیا تو ان سے قابو میں نہیں آ رہا ہے، یہ پورے میڈیا کو دبانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دبا سکیں گے؟ کیا دبا سکیں؟ یہ ان کی حکومتوں میں ایسا ہو سکا ہے۔ سب سے ہیرو جب وہی ہوتے تھے جو اپنے اپوزیشن پارٹی کے خلاف بولتے تھے، اور آج بھی جو اپوزیشن کے خلاف بولو آپ، ان کے اپوزیشن، یہ والی اپوزیشن نہیں کہ آپ ان کے اپوزٹ پیپل کے خلاف بولو، پارٹیوں کے خلاف بولو،
آپ سے بڑا ہیرو کوئی نہیں، سچا کوئی نہیں، سچائی کے جانب علمبردار ہیں۔ پرانی بات نہیں ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے یہ، ابھی الیکشن 2024 کے الیکشن سے تھوڑا پہلے عرصے کی بات ہے، 2022-23 میں تحریک انصاف کی حکومت نے اسی طرز کا ایک قانون لانے کی پیکا آرڈیننس اس کو نام دیا گیا، اس میں ہم نے دیکھا کچھ ترامیم کرنے کی کوشش کی گئی، تب یہی سیاسی جماعتیں جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں تب اپوزیشن میں تھیں، تب یہ صحافیوں کے پاس آتی تھیں، صحافیوں کو کہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس طرح کے قانون کی مذمت کیا کرتی تھیں، آج یہ اس سے سخت قانون لے کے آ رہے بھائی ہیں۔ یہی تو کہہ رہا ہوں میں، بٹوین دی لائنز تھوڑی کہہ رہا ہوں، بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں، ویوڈ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو ان کو نظر آتی ہے نا، جب ان کی باری ہوتی ہے ان کا سچ جو ہے، ان کے خلاف جو بولے گا وہ ان کا سچ ہی نہیں، سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، مجرمانہ حرکت ہے، مجرمانہ فیل ہے۔ اور اب پہلے ایسا ہوا، یہ ہوا، یہی تو سوال آپ ریپیٹ کر رہے ہیں نا، سر اور اس کا تو ایک ہی جواب ہے نا۔ ایک چیز بتا دیں، سیاست دان جب محفلوں میں کھڑے ہو کے، جب جلسوں میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کسی کو چور، کسی کو ڈاکو، کسی کو لٹیرا، اور اس سے بڑھ کے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، اسی ملک میں ہم نے یہ بھی سنا جو مودی کا یار، اس طرح کے نعرے بھی ہم نے سنے، جب یہ نعرے، اس طرح کی باتیں جب یہ صحافی کرتے ہیں، جب سیاست دان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم جب سوال اٹھاتے ہیں یہ تو ہم کیا، غلط ہیں اور یہ وہ صحیح ہیں۔ کیا، یہ پارلیمنٹ کا، پارلیمانی ارکان کا کیا یہ جو حق ہے کہ یہ جو ان کا جمہوری حق ہے کہ یہ جو بولیں گے یہ بول سکتے ہیں، اور جو باہر والا بولے گا میکنزم یہی ہے، مشینری فنکشنری یہی ہے حکومت کی، ایک ہی پلر پر جو ہے وہ ملک چلتا ہے، اور ایک پلر پر چلا کے دیکھ لینا، اپنے بارے میں تو یہ بہت سارے اتحاد کر لیتے ہیں، اگر ہم متحد کے بہت کریں تو کہتے ہیں کہ شیطان جڑ گئے، یہ دیکھو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ سب ایک ہو گئے ہیں۔ اب یہ جس کو حتک عزت کا یہ کہہ رہے ہیں، کالا قانون کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے تو یہ جو پھولوں کی سیج ہے، اور آپ کے لیے یہ ہوگی، یہ بات ہے بھائی، کیسی سچ ہے یہ، کیسے سچ ہے؟ آپ دبا لو گے؟ ابھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ چیز واحد ہی چیز ہے جس میں یہ سب کو بھی اگر دبا لیں تو سچ کبھی دبا ہی نہیں ہے۔ جہانگیر صاحب، صحافیوں کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ کیونکہ آپ سینئر ہیں، آپ نے برسہ برس اس طرح کی صورتحال دیکھی ہے، قانون بنتے بھی دیکھے ہیں، ختم ہوتے بھی دیکھے ہیں، ان کا ناجائز استعمال ہوتے بھی دیکھا ہے، صحافی کیا کر سکتا ہے؟ ایک آواز اٹھا سکتا ہے، وہی اٹھا رہا ہے وہ۔ سب سے بڑی انجینئرنگ الیکشن میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے، اس میں ہوتی ہے، اس سے بھی بڑی انجینئرنگ کیا ہے کہ قانون میں ہوتی ہے، انجینئرڈ قانون بنتا ہے، یہ کہ اس طرح کا بن گیا، پھر انہوں نے ایسے لے آیا، پھر یہ آرڈیننس آ گیا، یہ ابھی ایکٹ آ گیا، اس کو اسکفل کر دیا، لوگوں کو زبان بندی کر دی، یہ چیزیں ہیں سر، تماشا ہے یہ آپ جو جس چیلنج کے یہ آخری موقع کہتے ہیں، ہمارے سروائیول کا آخری موقع ہے، اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، ابھی آئی ایم ایف کا ہے، ابھی آپ بات کر لیں تو وہاں آپ کو اندھیرا نظر آئے گا، اب آپ کو کیا جیسے نان ایشو کو ایشو کو نان ایشو بنا لیتے ہیں، یہ نان ایشو ہے، آج کا تو انہیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے تمام کو، باتیں لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، ان کا بنیادی حق ہے، لیکن اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، یہ محروم رکھیں گے تو یہ بھی نہیں بول سکیں گے، یہ عوام ہے، اس کو جواب دینا پڑتا ہے۔ جہانگیر صاحب، یہی چہرے آپ کو لگتا ہے عنقریب جب اپوزیشن میں ہوں گے اور جب اسی طرح کی باتیں ہوں گی پھر سے یہی بات دہرائی جائے گی؟ کیونکہ اس کا کچھ سولوشن تو نہیں ہے نا، پاکستان میں قوانین بنتے ہیں، بطور صحافی آپ بھی قوانین بننے کو اگری کرتے ہیں، ہونے چاہیے، صحافی بھی کسی قانون سے بالاتر نہیں، لیکن پاکستان میں قوانین کا جو استعمال ہے وہ اس حد تک خراب ہے کہ یہاں پہ کوئی نظام عدل نہیں رکھی ہے۔ جاتی ہے نا قانون میں، وقت پہ فلیکسیبل قانون ہے، ہم قانون کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، اس کے تو سارا پورے پنجے ونجے ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹیتھ لیس اس کو کیا جاتا ہے۔ ابھی بھائی قانون کو تو یہ ہے کہ قانون کو اپنی راہ لینا چاہیے، اب آپ یہ قانون ایسے یہ کیسے یہ ہو جاتی ہے، اس کی سرجری کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک قانون پہ دوسرا قانون آتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ حکومتوں کو پروٹیکٹ کریں تو عوام محروم محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ ایک حد تک عزت کا قانون ہے، ایک صحیح ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونے تو اس چاہیے میں قانون۔ کچھ اچھے پہلو ہیں سر بالکل اگر ہے، آپ کہتے ہیں تو لیکن میں یہاں پہ 24 کروڑ پاکستانیوں کی روز تذلیل ہوتی ہے، سوائے 1 یا 2% اس اشرافیہ کے، آج سارے ہی پاکستانیوں کو جس انداز میں ذلیل کیا جاتا ہے،
مہنگائی دیکھیں, آپ بے روزگاری دیکھیں, آپ دیکھیں کہ کس انداز سے لوگ اپنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ ٹیکسز کے بوجھ کے باوجود میڈیکل سہولیات نہیں, دیگر یوٹیلیٹی کی سہولیات نہیں. یہ تذلیل نہیں ہے؟ اس حوالے سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی؟ اس حوالے سے نہیں سوال اٹھایا جاتا کہ ایک حکومت جو آتی ہے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے وہ کیسے بیچ میں چلی جاتی ہے؟ ایک فریز آپ کے ساتھ رکھتا ہوں, وہ یہ ہے, ایک بڑی بہت کائناتی سچائی کی طرف یہ واقع ہے. جس سوسائٹی میں شریف لوگ ہوتے ہیں ان کی میجورٹی ہوتی ہیں, اس کی کرمنلز کو سزا دی جاتی ہے, اور جس کی میجورٹی کرمنلز پر آ جائے, جس کی جو ایک حاکم حکمراں طبقہ کرمنلز کا ہوگا, تو اس کے جو ہے اس کی سزا کس کو ملے گی؟ یہ جو سچ بولنے والوں عوام کو ملے گی, جو مل رہی ہیں وہ بھوک سے مارے جائیں گے, کیونکہ آپ مختلف ہیں ان سے. آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں. آپ وہ جو ہے بہترین قسم کی عیاشی کر رہتے ہیں, آپ کے پاس بھوک مٹانے کا بندوبست نہیں ہے, آپ کے پاس عزت ہی نہیں ہے, تو جو ہے حتک عزت آپ کیا کرو گے؟ جہانگیر صاحب, بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے قانون بنائے جاتے ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سچ بولنے کو انکریج کیا جاتا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو کہا جاتا کہ آپ سچ کہیں, نشاندہی کریں, بتائیں حکومت کو کہ وہ حکومت سے کون سا فیصلہ غلط ہوا, بتائیں حکومت کو کہ کون سی راہ سے حکومت بھٹک گئی, بتائیں حکومت کو کہ حکومت کا کیا منشور تھا, کیا مشن تھا, کیا ڈیلیور کرنا تھا جو حکومت کرنے میں ناکام ہو گئی. بتائیں حکومت کو کہ حکومتی منسٹرز, وزراء, مشیر کیا کیا خامیاں کر رہے ہیں, کیا کیا بگاڑ کر رہے ہیں, کہاں کہاں کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں. لیکن آج زباں بندی کر دی گئی, آج سب کے منہ بند کر دیے گئے. دیکھیں, سچائی کو روکا نہیں جا سکتا, یہی کہہ رہے ہیں نا ہم, آئیے کتنا بھی کچھ کر لیں. ذوالفقار علی بھٹو کے اسیسینیشن ہوئی اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا, اور بعد میں آپ یہ دیکھیں, طریقہ دیکھیں, قدرت کا طریقہ, فطرت کا طریقہ, اصول. آپ یہ اتنے عرصے بعد 40 سال بعد معلوم ہوا کہ اس کو جو ہے نا, جو جوڈیشل مرڈر ہوا ان کا, صحیح, اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا, ہم نہیں بتا رہے ہیں, ہم الزام نہیں لگا رہے ہیں, یہ اندر کی جو ہے خود اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ سامنے ہے. عدلیہ بتا رہی ہے, اپنے وہ اعتراف کر رہی ہے کہ غلطی ہوئی ہے, تو کہاں چھپا سکے ہم؟ آپ نے کام تو کیا. جہانگیر صاحب, افسوس ہے, سچ ہے, سچ ہے, دبایا جا سکتا ہے وہ بھی وقتی طور پہ, لیکن چھپایا نہیں جا سکتا, اور سچ ہمیشہ پلٹ کے آتا ہے, اس سے کوئی منہ جتنا ہی پھیر لے, سچ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. پروگرام ایک بریک شامل کرتا ہے, بریک کا جب لوٹیں گے ذرا بات کریں گے حکومت کی بجٹ میں کیا تیاریاں ہیں, کیا کوئی تیاری ہے بھی یا نہیں, اور عوام کے لیے بجٹ کتنا کچھ لا رہا ہے, کتنے سرپرائز ہوں گے, اس کے بعد بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جو شرح سود ہے اس میں کمی کی گئی, 150 پوائنٹس کی اس میں کمی کی گئی, اور 1.5% جو اس میں کم ہوا, یہ اشارہ ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہوئی اور اس کے اثرات بھی سامنے آ رہے ہیں. لیکن یہ شاید کم ہے, اس میں اور اضافہ ہو سکتا تھا, یہ 300 بیسس پوائنٹس تک کمی کی جا سکتی تھی, اور شاید یہی ایک وجہ بھی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں آج کی ریفلیکشن میں نظر آئی. حکومت کے لیے بجٹ کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے, جون کا مہینہ ہے, اس وقت تک بجٹ سامنے آ جانے چاہیے تھے, کوئی اس طرح کے ڈاکومنٹس آ جانے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی تیاری نظر نہیں آتی. اندرون خانہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں یہ کہنا اتنا ہی مشکل ہے, کیونکہ اس وقت بجٹ کیا بن رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتا. حکومت میں بیٹھے بیٹھے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے برج جو بڑے دعوے دار ہوا کرتے تھے, انہیں بھی شاید اس وقت تک نہیں پتا کہ بجٹ میں آنے کیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات کا سب کو پتا ہے کہ عوام پہ مزید بوجھ پڑنے جا رہا ہے. سیلز ٹیکس کی مد میں اضافہ کیا جائے گا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سیلز ٹیکس کی مد میں اضافہ کیا جائے گا, دودھ اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا, یعنی کہ جو ڈبے کا دودھ ہے اس پہ بھی ٹیکس لگایا جائے گا, اور یعنی کہ جو چیزیں ہیں وہ مزید مہنگی ہو جائیں گی.
مہنگائی بڑھے گی، عوام کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن ریلیف کیا ہوگا یہ ابھی تک حکومت بتانے سے قاصر ہے۔ جہانگیر صاحب، بجٹ کی کیا تیاریاں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، سب سے پہلے جو آپ ترتیب سے میں بات کر رہا ہوں، شرح سود انہوں نے 1.5 انہوں نے کم کر دیے نا۔ ہاں اچھا، جب انہوں نے یہ کام کر دیے ہے تو آپ یہ بتائیے کتنی اوپر آپ شوٹ کرتی ہوئی جو ہے مہنگائی ہے، زیرہ بھی نہیں ہے، زیرہ۔ اور مزے کی بات ہے ابھی آپ نے زیرہ ہی دکھایا ہی ہے، کھانے کو وہ بھی منہ میں نہیں گیا ہے، تو آپ اطلاع دیتے ہیں کہ زہر آلود جو ہے آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بجٹ میں یہ بوجھ پڑے گا۔ شرح سود کہاں جائے گی؟ آسمان سے بات کر رہی ہوگی، اب وہ 50% پہ جا رہی ہوگی۔ یہ کیسی باتیں کرتے سر، ہیں؟ تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ہدف رکھا گیا ہے 3,440 ارب روپے اضافے سے 12,900 ارب روپے تک کا ریونیو دیکھیں ہدف سب رکھا سے گیا ہے۔ بڑی سچ سر یہ کیسے آئے گا؟ دیکھیں ایک بات بتائیں، آپ حماقت سے باتیں کریں نا، ان کی جو باتیں کرتے ہیں نا، جس پر ہم تنقید کریں تو ہم ہتک کریں ان کی، یہ ہتک کی عزت ہو جاتی ہے ان کی۔ لیکن ایک یہ بات بتائیں کہ سیلریڈ پرسنٹ جو ہے ان کے قابو میں ہے، سیلریڈ پرسنٹ قابو میں ہے، اور بڑا حصہ ڈالتے ہیں سیلریڈ پرسنٹ وہ مظلوم طبقہ ہے جس کی کوئی چیز اس کی بڑھتی نہیں ہے، اس کی سیلری نہیں بڑھ رہی، ذرائع آمدن نہیں بڑھ رہے، اور وہ ساری جتنی مہنگائی ہے سب ایڈجسٹ کر رہے ہیں کس سے؟ سیلریڈ پرسنٹ سے۔ صحیح۔ آپ کی اگر سیلری ہے اور دوسرے جو ہے آپ بازار میں جاتے ہیں سب اپنے ایڈجسٹ کر کے لیتے ہیں، مہنگائی ہو گئی، اس کے لیے مہنگائی نظر نہیں آتی، بھائی یہ کہاں سے دے گا؟ اور اسی پہ آپ بڑھائیں گے۔ آپ نے پینشن جو ہے نا، پینشن اس پر ٹیکس آپ نے لگا دیا، پینشن جو ہے کہ ٹیکس لگا دیا کہ 10% اب جو ہے 1 لاکھ پہ بنے گی۔ 1 لاکھ پہ بھی معلوم ہے یہ لوگ 25,000 پینشن پہ بھی لگاتے، لیکن ایسے معتبر حلقے بھی موجود ہیں، ایسے طبقے موجود ہیں کہ سب کی جو ہے تنخواہ جو ہے نا وہ 1-2 لاکھ، تو اس کے اندر سے نکال کے چھوٹا سا ٹکڑا سمجھے، اور وہ جو بتا دیا جائے کہ ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے۔ بوجھ تو دیکھیں موٹر سائیکل والے پڑ رہا ہے، یہ پراڈو والے پڑ رہا ہے، اس کو تو نہیں پڑ رہا ہے، اس کے لیے اس کی تو انکم کی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس موٹر سائیکل والے کو یہ ہر وقت کہتا ہے کہ 100 کا ڈال دو، 200 کا ڈال دو، اور اس پر اب وہ بھی اس کے اوپر بھی یہ سب ٹیکس لگے گا۔ بجلی، کراچی بجلی اب ایکسس بجلی ہو رہی تھی، اب اس کی شارٹیج ہو گئی۔ یہ دیکھو یہ کھیل، ایک طرف ایکسس کا بیان آتا ہے، دوسرے دن مانے کہ جو ہے اس کے سر بڑی گرمی کی وجہ سے وہ شارٹ ہو گئی۔ یہ اتنے شارٹ ہے، اتنی زیادہ ایکسس ہوئی ہے کہ انہوں نے جو کمپنیاں بناتی تھی انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہماری تو سڑ گئی معاہدے کے تحت، تو اگر نہ چلے گی تب بھی جو ہے آپ کو جو ہے اس میں شامل کرنا پڑے، جب ہی تو یہ سرکولر ڈیتھ کا نام دے دیا گیا ہے۔ جیسے حکومت کی تیاریاں کیا ہیں یہ بتا دیں، کیونکہ تیاری بجٹ تیار ہو گیا ہے، تیار ہو رہا ہے۔ تیار ہو گیا۔ ارے یہ تو واردات ہے، وارداتیں اتنی تیاری سے ہوتی ہیں، اتنی منظم ہوتی ہیں، ان کے لیے بات اتنے ایکسپرٹ ہیں۔ کس بات کی تیاری ہے؟ 4 کے جوابات دیتے ہیں کہ سرکولر ڈیتھ کا آپ کیا کرو گے، آپ کی اس طرح وصول کرو گے، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹس اینڈ فیگرز آپ کے پاس نہیں ہیں، دو ہی سورسز آپ کے نظر آتے پاس نا بنیاد ہی نہیں ہے۔ سر، دو ہی سورس نظر آتے نا، ایک دیکھیں پیٹرولیم بجٹ مصنوعات جب کی قیمتوں قابو میں۔ نہیں آئے گا، اس کا ایک ہی ان کے پاس ہے کہ مولا جٹ بن جاؤ اور ڈنڈا کھڑا کر دو اور غریبوں سے لے لو، اس سے لو، اور ارے جو نہیں بھر رہے ہیں ان کا جواب دو کہ جو ایریاز جو سیکٹرز ہیں جو پیمنٹ نہیں کرتے ہیں اس میں ہے ہی نہیں۔ سر وہ سرمایہ دارانہ طبقہ ہے نا، وہ پارٹیز کو فنڈ کرتے ہیں، آپ ایسے کہہ رہے ہیں پارٹیز میں آپ ان کو کے تکلیف ہو لوگ گئی ہے، موجود ہیں، آپ منیر وہ صاحب کیسے لیں گے ان سے آپ ٹیکس؟ ان سر کی حمایت ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ بھی ان کے فرض ہیں انہی کے۔ میں تو ان کا درد بیان کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے آپ ان کا مشکل ہے درد ہے سر، ان کا درد ہے نا، دیکھیں نہیں لے پاتے، وہ مجبور ہیں، ان کے لیے عوام رہ گئی، عوام سے ٹیکس لیتے ہیں، وہ سرمایہ داروں سے ٹیکس نہیں لے پاتے کیونکہ ان کی پارٹی کو فنڈ ہوتا ہے، وہی لوگ ان کی پارٹی کا حصہ بنتے ہیں، وہی پھر ایم پی ایم این اے بنتے ہیں، پھر وہی وزیر بنتے ہیں، تو کیسے ٹیکس لگائیں گے؟ معصوم سی جو آپ نے بات کی تھی اس کا بڑا بھرپور جواب دے دیا۔ اب میں کیا بولوں کہ بھئی یہ سب کچھ ہوتا ہے نا تو یوں کرتے ہیں ان کی مجبوری، ہماری مجبوری معلوم ہے کیا ہے؟ ہمیں ٹیکس کہ بھرنا ہے۔ ہم جو ہے 2 روٹی میں سے ہم 1 روٹی کھا سکیں گے، بلکہ وہ بھی نہیں کھا سکیں گے، ہمارے بچے بل آ رہے ہیں، سمجھیں؟ اب آپ یہ دیکھیں کس کو بات کر رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اب آپ جو ہے آخری موقع کہتے ہو تو آخری موقع میں آپ جو غریب پہ جو آپ بوجھ ڈال، کون سا بوجھ ہے جو غریب پہ نہیں پڑے گا؟
آپ ٹیکس نہیں، آپ نے بجلی کے بل میں جو ہے سارے ڈال دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں بجلی کے بل میں، یہ جو بلوں میں آتے ہیں نا، یہ مسجدوں میں ٹی وی کے بل بھی آ جاتے ہیں. مسجدوں میں ٹی وی چل رہے ہیں، مسجدوں میں جو ہے فلمیں چل رہی ہیں. آپ کوئی تو آپ سر کی بات کر لو، کوئی طریقے کی بات کر لو کہ یہ ان کو نہیں معلوم ہے. کہتے ہیں حد تک یہ مذہب ہو رہا ہے. ابھی مذہب سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑے ٹی وی، ہم اسکالرس ٹائپ کے لوگ ہیں، ٹی وی سے مدد لیتے ہیں، ہمارا مذہب جو ہے بہت فلورش ہو رہا ہے. ابھی وہاں تو نہیں ہے. مساجد میں ٹی وی سے جو بل آتا ہے نا، اس میں ٹی وی کا بل بھی آتا ہے. ٹی وی کا نہیں، بہت سارے، کم سے کم درجن بھر بل اس میں بھر کے آتے ہیں، کیونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم وہ بھریں گے. جہانگیر صاحب تو اس بجلی وقت ہوگی تو تک ہم زندہ اگر رہیں گے. میں کہوں یہ دو تین چیزوں کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں، سیلریڈ کلاس کے اوپر ٹیکس لگا دینا، سیلریڈ کلاس پر ٹیکس لگاتے نہیں. اس کے علاوہ آپشنز کیا ہیں گورنمنٹ کے پاس؟ سیلز ٹیکس بڑھا دیا بس، اور کوئی ریونیو کا سورس نظر ہاں، تو آتا ہے؟ آپشن پہ ان کے جو آپشن ہے، جو ان کے سلیکٹڈ آپشن ہے، اس پر آپ آبجیکشن کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو ہیں؟ حتیٰ کہ نہ کروں میں قانون چلا جانتے جاؤں. 30 لاکھ روپے پڑیں گے. 30 لاکھ آپ دیکھو کہ کتنے آپ کا کرا، آپ اپنی سیلری نکالو اور آپ یہ دیکھو کہ کتنے سال لگ جائیں گے. آپ زخموں میں نمک چھڑک رہے سزا ہیں ہے. آپ آپ جو ہے نا سیلری والی بات کر کے، آپ 10 سال زخموں میں سزا، نمک چھڑک رہے 10 سال کی سزا کے برابر یہ جرمانہ آپ لینا چاہ رہے ہیں. 10 سال کی سزا. ہیں. سر مجھے لگتا ہے تاحیات قید ہوگی اس بات پہ نہیں، تو تاحیات قید تو نا ہماری کیونکہ ہے. جرمانہ ہو نہیں پائے گا. نہیں دیکھیں، اس لیے جرمانہ نہیں ہو پائے گا کہ ان کے لخت جگر بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. یہ ان کو بھی تو بچا کے رکھنا ہے، انڈے بچوں کو بھی تو بچا کے رکھنا ہے جنہوں نے اپنے باسکٹ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ اتنے سیدھے ہیں، ان کے چہیتے جو ہے اس شعبے میں نہیں ہوں گے، جن کو جو ہے جی وہ وہی نا، جن کے سینوں پہ تمغے سجائے جاتے ہیں. تمغے سجائے جاتے ہیں. تو حیران نہیں ہوتی ہے کہ تمغے بھی اتنے دلچسپ ہے کہ کس کس کو مل رہے ہیں یار. یہ ہر چیز ایک مایوسی پھیلانے کی بات ہے نا. کہیں تو جہانگیر صاحب ایک جسٹیفیکیشن سوال یہ بھی ہے، بجٹ ابھی تیار ہو رہا تھا بجٹ تیار پاکستان ہو کے، رہا تھا کی بات ایک مفروضہ ہے. بجٹ تیار نہیں ہے، نہیں ہے، سر آ جائے گا نہیں ہے. کہیں سے دے دیا جائے گا. ہیں؟ بجٹ کہیں سے آ جائے گا، دے دیا جائے گا، کیا مسئلہ ہے اس بجٹ میں؟ آتا ہے. ابھی بجٹ تو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ بنتا ہے. بجٹ کیسے کہاں سے بنے آئے؟ گا بجٹ؟ دیکھیں بجٹ بنانے کا جو ابھی پچھلے 4-5 دن تو میرے خیال سے وزیر اعظم صاحب، پھر ان کی کابینہ کے اہم ترین لوگ، وزیر خزانہ تو سارے چائنا کے دورے پہ تھے، تو بجٹ کیسے بناؤ گا؟ تو چائنا کے دور پہ نہیں، یہاں تو بھائی بہت ساری چیزیں بڑی پریشان دیتی ہیں. لوگ جو ہے مرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا چیختے ہیں، بالکل بلگانا پڑتا ہے. ایک گلے لگاتے ہیں غریب کو، بوڑھی کو جو ہے یہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ کچھ ملک کی اعلیٰ ترین مفاد میں یہ لوگ گئے ہیں اور انہوں نے بڑے معاہدے کیے. ارے معاہدے بھی بڑے دلچسپ ہیں. ہمیں تنقید ہی پتہ نہیں ہے کیا کس خانے میں یہ ڈالیں، حتیٰ کہ عزت ان کو کہاں محسوس ہو جائے کہ یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہ طے پایا ہے، سوچوں میں طے پایا ہے کہ ہم یہ کریں گے. سوچو میں طے پایا. سوچوں میں، ظاہر ہے کہ سوچوں سوچ، ایسا خیال ہے ہمارا، ایسے ارادے ہیں ہمارے اور اس پہ ہمیں چلنا ہے. میمورنڈم تو 2000 ہوں گے ایک ایک ملک کے ذریعے اور انہوں نے عمل کروا لیے. میمورنڈم کی فہرست تو نکالو، ایک تھپی کی بڑے پورا ایک جگہ لینا چاہیے، آرکائیو میں ان کو رکھو اور پھر دیکھیں کہ کتنی یہ میمورنڈم. بھائی پہلے تو یہ سر ہوتا تھا بجٹ میں کچھ عوام کے لیے آ رہا ہے، اچھا نہیں. فریب کر ہاں، دیں. اگر آپ مجھے مجبور کریں گے کہ بجٹ میں یہ بتاؤ کہ بجٹ اچھا ہے، تو وہ جو ہے یہ ڈار صاحب کی تقریر سن لیں. بجٹ اچھا ہے. جب ہمارے جو ہے نا شہباز شریف کی تقریر سے بجٹ اچھا ہے، مریم نواز کی تقریر کر رہے بجٹ اچھا ہے. یہ انہی کے منہ سے جو یہی بجٹ میں لفظ ڈالیں گے اور اسی وجہ سے وہ بجٹ اچھا کہلائے گا. وہ انہی کا، ہم تو کہنے سے مجبور ہیں. ہمیں تو بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے. آپ 1000 مثالیں دو. میرے گھر کے سامنے جو ایک گڈھا کھدا ہوا ہے، بجلی نہیں آ رہی، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، اب گیس جو ہے آپ مہنگی کر رہے ہیں. آپ بڑے بڑے فلسفے رکھ دیں میرے سامنے، یہ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آ امپورٹنٹ ہے. یہ سکتے جو ہیں. گیس والا، دیکھیں عام طور پہ یہ چیز نیگلیکٹ بھی ہو جاتی ہے میرے خیال سے. عوام کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر تو عوام کا واچ ہوتا ہے، کیونکہ شاید ہر روز کی ایکٹیویٹی ہے، ہر روز دیکھنا ہے اور ہر دوسرے دن بھی دیکھنا ہے. کیونکہ ایک غریب آدمی 100 روپے زیادہ کا پیٹرول بھرواتا نہیں، 200 روپے زیادہ کا بھروا نہیں سکتا.
لیکن ایک بجلی کی قیمتیں جو آپ نے پہلے نشاندہی کی، راتوں رات بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اضافہ ہو جاتا ہے، یہ کیسے یہ نظام چل آپ سکتا نے ہے؟ یہ آسمانی کیسے ہو بجلی گیا؟ آسمانی بجلی کو دن میں گرتے ہوئے دیکھا آسمان سے؟ راتوں رات ہی گر رہی ہوتی ہے، اور ان کے پاس ایسی بجلیاں بہت ہیں، ان کے آسمان سے کیسے ممکن ہے جہانگیر صاحب؟ ایک طرف آئی پی پیز اربوں آسمانی روپے کا اقتدار پروفٹ سے بک کر رہی ہیں بجلیاں ہیں ان کے ساتھ گرانے کے لیے. سر، لیکن آئی ہم پی سے پیز اربوں روپے کا پروجیکٹ، اربوں دیکھیں روپے کا یہ پروفٹ بک کر کیسے، رہی ہیں دیکھیں عوام کی صحافت جیبوں تو سے. ایک کیسٹ چاہتے ہیں، بڑی اچھی ہے، انشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ کے جو چاہیں بات کر لیں، اور دوسرے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں. آپ ماشاء اللہ نہ بولے، مجھے کہیں اور چلے جاتے ہیں آپ پھر نا. اچھا ماشاءاللہ آپ نہیں چلیں کہ آپ جو جائیں، لیکن اب محدود ہو گئے، وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ ماشاءاللہ پورا نہیں ہوگا آپ کو. جس آپ ماشاءاللہ کو جو ہے آپ بری نظر سے اچھی نظر سے دیکھتے نا، اس کی طرف آپ نہ جائیں. نہیں نہیں، میں نہیں جا رہا یہی سر. صورتحال میں رہنا پڑے گا. یہ بھی صورتحال اس سے بہتر نہیں ہے جس ماشاءاللہ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. اچھا، وہ 2002 والا ماشاء اللہ. جی 2 ہو یا 4 ہو یار، آپ یہ بات کریں کہ ماشاءاللہ کو اگر آپ نے محدود رکھا ہے تو اس سے زیادہ صورتحال یہ آج خراب ہے. یہ پتہ نہیں کون سا جہانگیر ماشاءاللہ صاحب ہے. چلیں ٹھیک ہے، اب بجٹ بن رہا ہے، امیدیں بھی زیادہ نہیں ہیں. ایک امید جانب ایک صنعتی شعبہ ہے جو بڑا متاثر ہو رہا ہے اس تمام سے ٹیکسز کے بوجھ سے. اگر یہ متاثر ہوا، نوکریاں پہلے ہی ناپید ہیں، گورنمنٹ کے پاس کوئی سیکنڈری پلان آف ایکشن ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ بجٹ سسٹین سروائیو کر جائے گا، یا پھر 3-4 مہینے بعد گورنمنٹ ایک اور بجٹ لا کے دلچسپ کھڑی باتیں ہوگی؟ کرتے ہیں یار آپ. اگر ہمارا کامیڈی شو ہوتا تو میں ذرا انجوائے کرتا. جب سیکنڈری پلان یا فرسٹ پلان ہی نہیں ہے، جب فرسٹ پلان نہیں ہے، یہ بات ہے کہ بجٹ ہی تیار اور آپ سیکنڈری جا رہے ہیں. پلان بی، پلان سی، پلان ڈی، پلان ایف عام طور پر اور تو ایسے ہی ہوتا ہے نا پلان زی. جہانگیر صاحب، مہذب قومیں تو یہی کام کرتی ہیں. مہذب قوم تو ہے، مہذب تو وہ طبقہ ہے جو ہم پہ حکومت کر رہا ہے. ان کی گفتگو وہ تو سر دیکھیں، محترم و جو ایک مہذب اقتدار میں ہوتے ہیں ان کی گفتگو مقدس. دیتے ہیں، ان کی سازشگی دیکھیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لینا چاہتے، اور ہم نے تو کسی کوئی تباہی بھی نہیں پہنچا ہے. اگر کسی کے گھر کو کسی نے جو ہے ڈھانے کی کوشش کی ہو تو اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اگر کوئی اچھے ٹی وی جیل میں خوب مزے کر رہا ہو تو اس سے ہمیں کیا ہے؟ ہم تو دعا دیتے ہیں کہ تم اندر رہو اور اس سے زیادہ مزے کرو. ہم جو باہر ہیں وہ بہت ساری چیزیں جہانگیر صاحب تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچا، لیکن جو صورتحال وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ بجٹ کے حوالے سے اس وقت تک کوئی ایسی خبر سامنے نہیں ہے کہ اس میں یہ کہا جائے کہ عوام کو ریلیف مل سکتا ہے. کوئی ایسی خبر دور دور تک نظر نہیں بجٹ آتی. تیار ہو نا، چیزیں اس کے خد و خال ہوتے ہیں، اس کو سیلینٹ فیچر ہوتے ہیں. جب وہی سمجھ میں نہیں سر آ وہ رہا تیار ہے. ہو گیا ہے، جہاں ہونا ہے وہاں ہو گیا ہے، اور بجٹ آ جائے گا، آپ دیکھیے گا. اچھا بجٹ آئے گا اور آپ نہیں، بھی میں دیکھیں یہ گے. تھوڑی کہہ رہا ہوں بلکہ بجٹ میرے کیا خیال سے جو اس وقت دیکھیں، آثار لگ رہے ہیں آپ شاید بجٹ پڑھائی پہلی جس دفعہ ادھر لفظ جائے گا. میں کہہ رہے ہیں نا، دوسرے لفظوں میں نے کہا کہ یہ بجٹ مولا جٹ ہی لا سکتا ہے. کوئی ایسی کوئی تیاری ویاری سر وہ مولا جٹ تیار ہو رہا ہے بجٹ، بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا تو وہ پھر ہو جائے گا. بھگتنا اور ہوگا. میرے خیال سے وزیر خزانہ صاحب بھی اسی دن پڑھیں گے اور عوام کو بھی اسی دن پتہ وہ لگے. تو سب کچھ ہوگا، امید کرتے ہیں جہانگیر صاحب ہمارا لیکن جس کو پروگرام. بجٹ کہتے ہیں وہ بجٹ اس طرح کا نہیں ہوتا سر. اس کے خد و خالی کچھ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں. سر وہ جو بھی ہوگا وہ آپ کا میرا بجٹ پوری طریقے سے ہلا دے گا، اس بات کا آپ یقین رکھیے. ہاں بجٹ ہمارا ہل جائے گا. تھینک یو سو ہمارا مچ پہلے جہانگیر سے ہی صاحب. علاوہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، اپنا خیال رکھیے گا. میزبان مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نعمت.